बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग STA 301 स्टैटिस्टिक्स का हम लेक्चर नंबर 2 करेंगे। लेक्चर नंबर 2 में सबसे पहले हम लोग कलेक्शन ऑफ डेटा के बारे में बात करेंगे कि डेटा हम कैसे कलेक्ट करते हैं, कौन कौन से मेथड्स होते हैं, टाइप्स ऑफ डेटा कौन से होते हैं। फिर हम लोग सैम्पलिंग के बारे में बात करेंगे, सैम्पलिंग होती क्या है, उसका कंसेप्ट क्या होता है, सैम्पलिंग की मुख्तलिफ़ किस्म की टाइप्स होती हैं, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ओवरऑल देखा जाए तो लेक्चर में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चंस भी बनते हैं, शॉर्ट भी बनते हैं, और MCQs तो फिर आपको पता है कि जो जो मैंने हाईलाइट किया हुआ होता है वो सारा आपने अच्छे से उसको माइंड में बिठाना होता है। खैर, आप लोग जब लेक्चर सुन लेते हैं तो ही आपके माइंड में सारे कंसेप्ट बैठ जाते हैं, फिर आप लोग इजीली, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो, शॉर्ट हो, या चाहे आपके MCQs, आप लोग इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और चैनल को आगे शेयर ज़रूर किया करें, वीडियो को शेयर कर दिया करें। जिस भी आप स्टडी ग्रुप्स में होते हैं वहाँ पे लाजमी जैसे ही लेक्चर सुनते हैं आगे आप लोग शेयर कर दिया करें उस लिंक को। दूसरे स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो जाती है, और दूसरे जो स्टूडेंट्स जो कि होता है ना, जिनका वैसे स्टडी का दिल नहीं कर रहा होता, तो चले ठीक है, वो ग्रुप में वीडियो आती है तो वहीं से क्लिक करके वो देख लेते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स को चैनल का पता भी नहीं होता तो उनको भी फिर पता चल जाता है। तो ये थोड़ा सा काम आप लोग कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें। उसका फ़ायदा ये होता है कि जैसे ही नया लेक्चर आता है तो फ़ौरन से आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है और आप लोग फ़ौरन से उस लेक्चर को सुन सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कलेक्शन ऑफ डेटा के बारे में। स्टैटिस्टिकल डेटा को आप लोग दो तरीके से कलेक्ट कर सकते हैं। एक तो तरीका होता है कंप्लीट इन्यूमरेशन का, यानी कि कंप्लीट किसी चीज़ को गिनना, यूँ समझ लें, या उसके बारे में इंफॉर्मेशन को इकट्ठी करना। इसको हम लोग बोलते हैं सेंसस। सेंसस जैसे कि मरदमशुमारी, ठीक है। लेकिन ये ज़्यादा महंगा होता है, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, और इसमें आप लोगों को ज़्यादा इन्यूमरेटर्स चाहिए होते हैं, आपको एक स्टाफ चाहिए होता है। दूसरा तरीका होता है पार्शियल इन्यूमरेशन का। पार्शियल इन्यूमरेशन में ये होता है कि आप एक सैंपल ले लेते हैं पॉपुलेशन में से, और जस्ट उसी से ही आप लोग सारा अपनी इंफॉर्मेशन वगैरह जितनी भी होती है वो आप लोग उनसे पूछते हैं, इकट्ठी करते हैं। इससे आपका टाइम, वक्त और पैसा दोनों बच जाते हैं। अब हम लोग आगे बात करते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा के बारे में। वो डेटा जो आप लोग ओरिजिनली खुद कलेक्ट करते हैं, जब आपने एक डेटा को कलेक्ट किया, उसके ऊपर अभी आपने कोई भी स्टैटिस्टिकल टेक्निक अप्लाई नहीं की, तो वो जो एक प्योर डेटा होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं रॉ डेटा, उसको हम लोग प्राइमरी डेटा भी कहते हैं। और लेकिन वो डेटा जब आप लोग इकट्ठा कर लेते हैं, फिर आप लोग उसको कलेक्ट करते हैं, जब क्लासीफाई करते हैं, टेबल्स की फॉर्म में आप लोग उसको लिखते हैं, और आप किसी ख़ास मकसद के लिए उसको किसी ख़ास शक्ल में प्रेजेंट करते हैं, तो फिर हम लोग उसको सेकेंडरी डेटा बोलते हैं। अच्छा, प्राइमरी डेटा आप लोग कैसे कलेक्ट कर सकते हैं? एक तो तरीका है कि डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, दूसरा तरीका है इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन, तीसरा तरीका है कलेक्शन थ्रू क्वेश्चनियर्स, चौथा तरीका है कलेक्शन थ्रू इन्यूमरेटर्स, और पांचवा है कलेक्शन थ्रू लोकल सोर्सेज। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से कि प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने की टेक्निक्स आप हमें बताएं। तो वहाँ पे अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आपने बारी बारी इन पांचों को इलेबरेट कर देना है थोड़ा थोड़ा। कैसे इलेबरेट करना है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन क्या होती है। इसमें क्या होता है कि जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो पर्सनली हर इंसान से, जिस इंसान से भी उसने इंफॉर्मेशन लेनी होती है, उससे जाके इंफॉर्मेशन खुद इकट्ठी करता है, कलेक्ट करता है। इसमें इंटरव्यू लिए जाते हैं इंफॉर्मेंट से, और इससे आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन हासिल होती है वो एक्यूरेट होती है और कंप्लीट होती है। लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग होता है कि हर बंदे से जाके आप बारी बारी चीज़ों को पूछें, और इसमें एरर्स भी आ सकते हैं, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेटर है, जो इंटरव्यू वगैरह कर रहा है, तो उसकी अपनी पर्सनल बायसनेस की वजह से रिजल्ट्स ख़राब भी हो सकते हैं, उसमें एरर्स भी हो सकते हैं। दूसरा तरीका जो होता है दैट इज़ अ इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन। इसमें क्या होता है कि बाज़ दफ़ा जो इन्फॉर्मेंट्स जिनसे आपने कोई इन्फॉर्मेशन लेनी होती है वो खुद हिचकिचा रहे होते हैं, आपको ठीक तरह से जवाब नहीं दे पा रहे होते, या कुछ और फैक्टर्स होते हैं कि आप खुद भी किसी इन्फॉर्मेंट से डायरेक्टली बात नहीं करना चाह रहे होते। फिर आप लोग क्या करते हैं कि किसी तीसरे बंदे से आप जाके इन्फॉर्मेशन लेते हैं, ख़ास तौर पे जहाँ पे आपको लग रहा हो कि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा कम्प्लेक्स है, या जो बंदा जो इन्फॉर्मेंट है वो थोड़ी हिचकिचाहट महसूस करेगा आपको वो चीज़ बताने में, तो इसलिए फिर आप लोग इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन का इस्तेमाल करते हैं। एक्सटेंसिव इंक्वायरीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपने किसी बंदे के बारे में कोई इंक्वायरी वगैरह करवानी है तो उसके लिए आप लोग इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा जो मेथड होता है वो होता है कलेक्शन थ्रू क्वेश्चनियर्स। इसमें क्या होता है, क्वेश्चनियर होता क्या है? क्वेश्चनियर एक इंक्वायरी होती है जिसमें आप मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चंस लिखते हैं, और उन क्वेश्चंस के नीचे आप स्पेस खाली छोड़ देते हैं, जहाँ पे फिर अगले बंदे ने खुद वहाँ पे
اس سوال کا جواب دینا ہوتا ہے. ای میل کے تھرو کوسچنیئرز بھیجے جاتے ہیں اور پھر بتا دیا جاتا ہے کہ آپ نے اس کوسچنیئر کو فل آؤٹ کر کے ہمیں دوبارہ واپس بھیج دینا ہے. سستا طریقہ ہوتا ہے اور انکوائریز کے لیے بھی بڑا اچھا طریقہ ہوتا ہے. لیکن اس میں مشکل یہ ہوتی ہے کہ جو رسپونڈنٹس ہوتے ہیں ان میں زیادہ تر لوگ تو کوسچنیئرز کو فل بھی نہیں کرتے اور پھر انویسٹیگیٹرز تک واپس بھجواتے بھی نہیں ہیں. کوسچنیئرز کو خالی ہی واپس کر دیا جاتا ہے یا انکمپلیٹ ہی واپس کر دیا جاتا ہے اور اس میں بہت زیادہ ایررز ہوتے ہیں. لیکن پھر بھی آپ کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کوسچنز آپ کے تھوڑے ہونے چاہیے, چھوٹے ہونے چاہیے, سمپل ہونے چاہیے, ایزی ہونے چاہیے, آسان ہونی چاہیے, ورڈنگ کلیئر ہونی چاہیے اور کوئی آفینسو لینگویج اس میں آپ نے استعمال نہیں کرنی ہوتی. تیسرا جو طریقہ ہوتا ہے دیٹ از اے کلیکشن تھرو انیومریٹرس. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک اپنے بندوں کو ٹریننگ دی ہوتی ہے, ان کو ہم لوگ بولتے ہیں انیومریٹرس. وہ کیا کرتے ہیں, وہ جاتے ہیں انفارمنٹس کے پاس اور ان سے وہ پوچھ کے چیزیں اور خود ہی کریکٹلی کوسچنیئرس کو فل آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں, یا اگر ان سے کوسچنیئر فل آؤٹ کرانا ہو انفارمنٹ سے تو ان کو بتا دیتے ہیں, ان کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. سب سے زیادہ ریلائبل میتھڈ ہے اور خاص طور پہ اگر انیومریٹر آپ کا اچھے طریقے سے وہ ایک ویل ٹرینڈ ہے, ایکسپیرینسڈ ہے, تو پھر تو یہ والا جو ایک سورس آف انفارمیشن ہے یہ بہت ہی ریلائبل ہوتا ہے. بیسٹ میتھڈ ہوتا ہے جب آپ لوگوں نے بڑے اسکیل پہ کوئی انکوائری وغیرہ آپ نے کرنی ہو تو. اگلا جو ایک اور ہمارے پاس میتھڈ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کلیکشن تھرو لوکل سورسز. فار ایگزامپل اگر آپ لوگوں نے کسی بندے سے کوئی کویشچن وغیرہ, کوئی انفارمیشن وغیرہ لینی ہے تو آپ کیا کریں گے, اس کے محلے کے کسی بندے سے جا کے پوچھ لیں گے. تو مختلف قسم کے ایجنٹس یا کوئی جو لوکل جو لوگ ہوتے ہیں آپ ان سے پوچھ لیتے ہیں, ان سے آپ لوگ انفارمیشن حاصل کر لیتے ہیں, وہ اپنی ججمنٹس کی بنیاد پہ آپ لوگوں کو انفارمیشن دیتے ہیں. سستا ہے ویسے یہ والا بھی میتھڈ, اور اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اگلا بندہ جسٹ آپ کو ایسٹیمیٹس ہی بتا سکتا ہے کہ اس کے خیال میں کوئی انفارمیشن یا کوئی چیز کیسے ہے تو اس کے مطابق ہی آپ کو وہ انفارمیشن دے گا. تو پرائمری میتھڈس کی یہ ٹیکنیکس ہوتی ہیں جو کہ آپ نے اچھے طریقے سے اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے. اب ہم لوگ بات کرتے ہیں سیکنڈری ڈیٹا کی. سیکنڈری ڈیٹا میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ وہ ڈیٹا جب آپ لوگ کسی ٹیبولیٹڈ فارم میں اس کو لکھ لیتے ہیں, آپ لوگ اس کو سمرائز کر لیتے ہیں, آرگنائز کر لیتے ہیں, پبلش کر دیتے ہیں, پھر وہ ہوتا ہے سیکنڈری ڈیٹا. سیکنڈری ڈیٹا آپ لوگ حاصل کر سکتے ہیں جو آفیشیلز ہوتے ہیں ان کی جو اسٹیٹسٹکس ہوتی ہیں, فار ایگزامپل اسٹیٹسٹیکل ڈویژن یا منسٹری آف فائنانس یا جو مختلف بیوروز ہوتے ہیں اسٹیٹسٹکس کی, منسٹریز آف فوڈ وغیرہ, انہوں نے اگر کوئی ریسرچ کی, جو ڈیٹا انہوں نے لکھا, پبلش کیا, جو بھی تھا, ایک تو اس سے آپ لوگ سیکنڈری ڈیٹا حاصل کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ سیمی آفیشیلز ہوتے ہیں, فار ایگزامپل اسٹیٹ بینک آف پاکستان, ریلوے روڈ وغیرہ, سینٹرل کاٹن کمیٹی وغیرہ, مختلف قسم کی جو میونسپیلٹیز ہوتی ہیں وہ, اس کے بعد جو ڈسٹرکٹ کونسلس وغیرہ ہوتی ہیں, ان سے بھی آپ جا کے انفارمیشن لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ٹریڈ ایسوسیشنز ہوتی ہیں, یہ جو چیمبرز آف کامرس ہوتے ہیں, ان کی مختلف پبلیکیشن سے بھی آپ لوگ سیکنڈری ڈیٹا حاصل کر سکتے ہیں. مختلف قسم کی نیوز پیپرز ہوتے ہیں اور جرنلز ہوتے ہیں ٹریڈ کے بارے میں, یا پھر ٹیکنیکل جرنلز ہوتے ہیں, ان سے بھی آپ لوگ انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں. اور مختلف قسم کی آرگنائزیشنز ہوتے ہیں جیسے یونیورسٹیز اور مختلف قسم کے انسٹیٹیوشنز وغیرہ, تو انہوں نے جو ریسرچ کی ہوتی ہے ان کی ریسرچ سے بھی آپ لوگ سیکنڈری ڈیٹا حاصل کر سکتے ہیں. میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا تھا کہ جو سینسس ہوتا ہے جیسے کہ مردم شماری, وہ کیا ہوتی ہے کہ پوری کی پوری پاپولیشن سے انفارمیشن حاصل کی جاتی ہے, لیکن پھر بھی تھوڑی مشکل ہوتی ہے. ایون کہ جو سب سے زیادہ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہ بھی اس کو افورڈ نہیں کر سکتی اینول بیسس پہ, کیونکہ اس میں ٹائم بھی بہت زیادہ لگتا ہے, پیسہ بھی بہت زیادہ لگتا ہے. خیر جو بھی ہے, اسٹیٹسٹکس ایک ایسی چیز ہے جس کا مین گول یہی ہوتا ہے کہ پاپولیشن میں سے پہلے چھوٹے چھوٹے سیمپلس حاصل کیے جائیں, ان سیمپل سے انفارمیشن لی جائے اور اس انفارمیشن کی بنیاد پہ بڑی پاپولیشنز کے بارے میں کنکلوژنس کو ڈرا کیا جائے. دس از دا اسٹیٹسٹکس. اب ہم لوگ تھوڑا یہاں پہ پڑھتے ہیں کہ پاپولیشن کیا ہوتی ہے. پاپولیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مختلف لوگوں کا ایک ایسا گروپ جن کی سیم کریکٹرسٹکس ہیں, سیم جو کریکٹرسٹکس آپ میئر کرنا چاہ رہے ہیں وہ سیم ہیں, لیکن ممبر ٹو ممبر وہ ڈفرینٹ ہیں. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل لوگوں کا ایک گروپ میں کہتی ہوں کہ فیمیل ہے کوئی, ٹھیک ہے, اب فیمیل گروپ ہے, اب ہیں وہ ساری فیمیل, ان کی کریکٹرسٹک کامن ہے, لیکن ہر فیمیل کیا ہوگی, وہ سیم نہیں ہوگی, وہ ڈفرینٹ ہوں گی. پاپولیشن ڈفرینٹ ہوتی ہے, فینائٹ پاپولیشن ہوتی ہے. فار ایگزامپل اگر آپ لوگ صرف ایک اسکول کے بچوں کے آئی کیو کی بات کرتے ہیں تو وہ تھوڑی سی پاپولیشن ہے, فینائٹ ہے. اور انفینائٹ پاپولیشن ہوتی ہے پوری دنیا کی پاپولیشن کی اگر ہم لوگ بات کریں, یا بہت ساری ایسی چیزیں, بہت ساری ایسی آپ کی ٹارگیٹ پاپولیشنز جن کو آپ لوگ کاؤنٹ نہیں کر سکتے, وہ آپ کی انفینائٹ پاپولیشن کے اندر آ جاتی ہیں. اس کے بعد
اب ہم لوگ بات کرتے ہیں سیمپل پاپولیشن کیا ہوتی ہے. سیمپل پاپولیشن وہ ہوتی ہے کہ آپ ایک پاپولیشن میں سے جو ایک بڑے لیول کی جو پاپولیشن ہے اس میں سے آپ کچھ لوگوں کو چن لیتے ہیں, اس کو آپ لوگ بولتے ہیں سیمپلڈ پاپولیشن. ٹھیک ہے, لیکن وہ پاپولیشن جس کے بارے میں آپ انفارمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کو ہم لوگ بولتے ہیں ٹارگیٹ پاپولیشن. فار ایگزامپل آپ پاکستان کی ساری فیمیلز کے بارے میں انفارمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ساری کی ساری فیمیلز کیا ہے, ہماری ٹارگیٹ پاپولیشن ہے. لیکن آپ اسٹڈی کیسے کرتے ہیں ان فیمیلز کو کہ آپ جسٹ ہر ایج گروپ کی ایک فیمیل لے لیتے ہیں, اس کو آپ لوگ اسٹڈی کرتے ہیں, تو وہ جو ایک فیمیل اپنے سیمپل کے طور پہ لی وہ کیا ہماری سیمپلڈ پاپولیشن ہے. اس کے بعد جو بھی چاہے آپ لوگ سیمپل کسی بھی قسم کا آپ بنا رہے ہیں اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی پاپولیشن کے اندر جو بھی کریکٹرسٹکس پائی جاتی ہیں وہ تمام کی تمام کریکٹرسٹکس آپ کی پاپولیشن کے اندر پائی جانے چاہیے. آپ نے اپنی پاپولیشن کے جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں ان کی کمپلیٹ لسٹ بنانی ہوتی ہے, اس لسٹ کو ہم لوگ بولتے ہیں فریم. ٹھیک ہے, اچھا یہاں پہ اب آگے تھوڑا کنسیپٹ انہوں نے ڈیٹیل میں دیا ہوا ہے سیمپلنگ فریم کے بارے میں. سیمپلنگ فریم کمپلیٹ لسٹ ہوتی ہے جس میں پاپولیشن کے تمام تر ایلیمنٹس کو ہم لوگ لکھتے ہیں. فار ایگزامپل ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان کی جو BCS کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کی جو کمپلیٹ لسٹ ہے تو وہ کیا ہے, وہ ایک فریم ہے. آپ کی جتنی آپ جو بھی آپ فریم بناتے ہیں اس میں کوئی ڈیفیکٹس نہیں ہونے چاہیے, کوئی ان ایکوریٹ ایلیمنٹس نہیں ہونے چاہیے, آپ کا فریم انکمپلیٹ نہیں ہونا چاہیے, آپ کا فریم ڈپلیکیشن سے پاک ہونا چاہیے. یعنی کہ وہ کریکٹرسٹکس جو کہ آپ ایک دفعہ لکھ چکے ہیں اپنے فریم میں اس کو آپ نے دوبارہ نہیں لکھنا, اور آپ کا فریم آؤٹ آف ڈیٹ نہیں ہونا چاہیے, پرانا نہیں ہونا چاہیے. جب ہم سیمپلنگ کی بات کرتے ہیں نا تو سیمپل آپ کو پتا ہے کہ چھوٹا ہوتا ہے, پاپولیشن تو بہت بڑی ہے نا, جیسے میں نے آپ کو اگزامپل دی کہ پاکستان کی جتنی بھی فیمیلز ہیں ان کے بارے میں آپ انفارمیشن اکٹھی کرنا چاہتے ہیں تو تمام کی تمام فیمیل سے جا کے آپ پوچھیں گے ان کے بارے میں انفارمیشن اکٹھی کریں گے تو وہ تھوڑا ڈفرینٹ ٹاسک ہو جائے گا, کافی وہ ڈیفیکلٹ ہوگا, ٹائم کنزیومنگ ہوگا. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ وہ کام کر لیتے ہیں, ہر بندے سے جا کے پوچھیں گے تو آبویس سی بات ہے انفارمیشن زیادہ ایکوریٹ ہوگی. لیکن سیمپل کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بڑی پاپولیشن سے انفارمیشن نہیں حاصل کر سکتے تو آپ سیمپل سے حاصل کر سکتے ہیں, اور اس کی بنیاد پہ پھر آپ مزید پریڈکشنز وغیرہ آگے بنا سکتے ہیں. تو یہ فائدہ ہوتا ہے سیمپلنگ کا. یہاں پہ مزید آگے ایڈوانٹیجز بھی بتائے ہوئے ہیں. ایک تو سیمپلنگ کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کا پیسہ اور وقت دونوں بچ جاتے ہیں, ٹوٹل جو کاسٹ ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے. اب دیکھیں ایک ملک ہے اس کے اندر 1 کروڑ خواتین ہیں تو 1 کروڑ خواتین سے انفارمیشن حاصل کرنا تو ظاہر سی بات ہے مہنگی ہوگا نا. آپ سیمپل کی بنیاد پہ 10,000 خواتین کا ایک سیمپل بنا لیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ آپ کا وقت بھی بچے گا, آپ کا پیسہ بھی بچے گا. اور دوسری بات یہ بھی ہوتی ہے کہ جو سیمپل کا اگر آپ لوگ سروے کر رہے ہیں تو وہ زیادہ تیز جلدی وہ سروے ہو جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو دوست یا پورے ملک کی تمام خواتین سے جا کے انفارمیشن حاصل کریں یا آپ لوگ ان کو انویسٹیگیٹ کریں. اور ریزلٹس کو بھی آپ لوگ جلدی انالائز کر سکتے ہیں اور پروسیس کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس ریزلٹ تھوڑے سے ہوتے ہیں. بڑی پاپولیشن کے تو ریزلٹس ہی بہت زیادہ ہوں گے, اور زیادہ جو ڈیٹیلڈ جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں ہر سیمپل یونٹ سے. یعنی کہ سیمپل میں اپنی جتنی بھی خواتین رکھی تھیں تو ہر خواتین سے آپ لوگ ڈیٹیل میں انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں. فالو اپ بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں, یہ بھی پاسبلٹی ہے. یعنی کہ سیمپل کے اندر سیمپل سے جو آپ لوگوں کو رزلٹ ملے آپ لوگ دوبارہ سے اگر انفارمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں یا دوبارہ سے کوئی سروے وغیرہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ لوگ ایزیلی کر سکتے ہیں. لیکن سیمپل ہمیشہ وہاں پہ فیزیبل ہوتا ہے جب آپ کی پاپولیشن بہت زیادہ انفینائٹ ہے, یعنی کہ بہت زیادہ ہے. اگر تو تھوڑی پاپولیشن ہے پھر تو سیمپلنگ کی ضرورت ہی نہیں ہے, آپ لوگ جسٹ پاپولیشن سے ہی اکٹھی کر سکتے ہیں اپنی ساری چیزیں. سیمپلنگ کے کنسیپٹ کی اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں تو 2 طرح کی ایررز آ سکتے ہیں. ایک ہوتے ہیں سیمپلنگ ایررز اور دوسرے ہوتے ہیں نان سیمپلنگ ایررز. سیمپلنگ ایرر کا مطلب یہ ہوتا ہے سیمپل سے جو آپ نے رزلٹ اکٹھا کیا اس میں اور اصل میں جو حقیقی پوری پاپولیشن ہے اس کے ریزلٹس میں ڈفرینس ہے تو ہم لوگ اس کو بول دیں گے سیمپلنگ ایرر. یہاں پہ ایک بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے, جب آپ لوگ سیمپل اکٹھا کرتے ہیں نا, سیمپل سے جو آپ لوگ ریزلٹس حاصل کرتے ہیں اس کو آپ لوگ بولتے ہیں اسٹیٹسٹک, اور پوری کی پوری پاپولیشن سے جو آپ لوگ رزلٹ حاصل کرتے ہیں اس کو ہم لوگ بولتے ہیں پیرامیٹر. ٹھیک ہے, تو اسٹیٹسٹک اور پیرامیٹر ان دونوں میں جو ڈفرینس آ جاتا ہے یا ایرر آ جاتا ہے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں سیمپلنگ ایرر. سیمپلنگ ایرر کا یہاں پہ انہوں نے فارمولا بتایا ہوا ہے ایکس مائنس یہ مائکرو سائن ہوتا ہے. سیمپلنگ ایرر ہوتا اس وجہ سے ہے کہ آپ کا سیمپل چاہے آپ نے بہترین سیمپل بھی لیا تو بھی وہ سیم ویسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ بالکل ایگزیکٹلی ہی پوری کی پوری پاپولیشن کو ریپرزینٹ کرے.
اس وجہ سے سیمپلنگ ایرر ہو سکتا ہے. ایک اور طرح کا جو ایرر آ سکتا ہے ہمارے ڈیٹا میں دیٹ از اے نان سیمپلنگ ایرر. سیمپلنگ ایرر کے علاوہ بھی مختلف قسم کے ایررز آ سکتے ہیں جن کا تعلق سیمپلنگ سے نہیں ہوتا لیکن پھر بھی ڈیٹا کلیکشن کا جو سارا پروسیس ہوتا ہے اس کی وجہ سے وہ ارائز ہو سکتے ہیں. ایون کہ آپ لوگ نے کمپلیٹلی صحیح طریقے سے آپ نے ہر چیز کو کاؤنٹ ڈاؤن آپ نے کیا, آپ نے سیمپلس بھی بالکل ٹھیک رکھے, پھر بھی کوئی ایررز وغیرہ ہو سکتے ہیں. اب یہ ایررز آتے کہاں سے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ جو آپ لوگوں نے سیمپلنگ فریم بنایا تھا اس میں کوئی خرابی تھی, یا آپ کی پرسنل پریفرنسز کی وجہ سے آپ نے جو فیکٹس کی رپورٹنگ ٹھیک طرح سے نہیں کی, اور جو انویسٹیگیٹرز تھے ان کی کوئی نالائقی تھی جس کی وجہ سے بھی ہے کہ آپ کی جو ایررز وغیرہ آ سکتی ہیں. اور آپ نے جو میل کوسچنیئرز کیے تھے ان کو رسپانس ہی نہیں کیا, تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ آپ کی ایرر وغیرہ آ سکتی ہیں. ہم لوگ اس کو اوائڈ کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنی نان رسپانس کو فالو اپ کریں. نان رسپانس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو آپ نے کوسچنیئر سینڈ کیا تھا انہوں نے آپ کو جواب نہیں دیا تو آپ لوگ اس کو فالو اپ کریں, دوبارہ سے اپروچ کریں تاکہ وہ آپ کو آنسر کریں. پراپر ٹریننگ دیں اپنے انویسٹیگیٹرز کو, اور آپ نے جو انفارمیشن اکٹھی کی ہے اس کی مینیپولیشن صحیح طرح سے کریں. تو اس طرح سے بھی آپ لوگ نان سیمپلنگ ایررز کو اوائڈ کر سکتے ہیں. اب ہم لوگ نان رسپانس کی بات کرتے ہیں. نان رسپانس ہم لوگ نے جیسے اوپر پڑھا کہ نان رسپانس کی وجہ سے ایررز آ سکتے ہیں. نان رسپانس دو طرح سے ہوتے ہیں, ایک ہوتے ہیں پارشل نان رسپانس اور ایک ہوتے ہیں ٹوٹل نان رسپانس. پارشل نان رسپانس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو رسپونڈنٹ ہیں جن سے آپ انفارمیشن حاصل کرنا چاہ رہے ہیں وہ کچھ سوالوں کو تو جواب دیتے ہیں لیکن کچھ سوالوں کا جواب نہیں دیتے, تو یہ ہوتا ہے پارشل نان رسپانس. اور ٹوٹل نان رسپانس ہوتا ہے کہ سرے سے وہ جواب ہی نہیں دیتے. ٹھیک ہے, زیادہ تر ایسا نان رسپانس والا جو پرابلم ہوتا ہے نا یہ میل سروس میں زیادہ تر آتا ہے. آپ ای میل سینڈ کرتے ہیں تو اگلے بندے آپ کو زیادہ رسپونڈ نہیں کرتے, اور ایون کہ 15 یا 20% ہی ان کی ریشو ہوتی ہے. اس میں آپ کو چاہیے کہ آپ اگلے بندے تک انفارمیشن ٹھیک طرح سے پہنچائیں, آپ ان کو دکھائیں کہ کوسچنیئر اگر وہ آپ کو سالو کر کے بھیجیں گے تو ان کا ایڈوانٹیج انہیں ہی ملے گا. ٹھیک ہے, ساتھ میں آپ انہیں کوئی انویلپ وغیرہ بھیجیں کوئی کوسچنیئر کے ساتھ. تو اس طرح سے آپ لوگ نان رسپانس کو ریڈیوس تو کر سکتے ہیں لیکن بالکل ختم پھر بھی نہیں کر سکتے. ریکالز آپ کو کرنی چاہیے. ریکال کا مطلب یہ ہے کہ جو رسپونڈنٹ جنہوں نے آپ کو جواب نہیں دیا ان کو آپ لوگ دوبارہ سے ری اپروچ کریں, ان کو پرسویٹ کریں کہ وہ آپ کی کیوریز کا آنسر دیں. اور ایک اور بات یہاں پہ یہ کہ آپ کا جتنی بھی آپ کے جو انفارمیشن وغیرہ ہے وہ آپ کی ویل ڈیفائنڈ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اور ایک ڈیٹ کے اندر ہونی چاہیے. ایک ٹائم ہوتا ہے نا ہر چیز کا, آپ ٹائم رکھیں کہ اس ٹائم تک ہی مجھے یہ والی انفارمیشن چاہیے. اب آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں سیمپلنگ کی. یہ ہم لوگ نے بھی بات کی تھی کہ ایررز ہوتے ہیں جو سیمپلنگ میں, سیمپلنگ ایرر اور نان سیمپلنگ ایررز ہوتے ہیں. تو یہ آپ کے لانگ کے حساب سے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. اب ہم لوگ بات کرتے ہیں نان رینڈم سیمپلنگ کی اور رینڈم سیمپلنگ کی. یہ سیمپلنگ کی دو ٹائپس ہوتی ہیں. سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں نان رینڈم سیمپلنگ کے بارے میں. نان رینڈم سیمپلنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے, یہ وہ سیمپلنگ ہوتی ہے جس میں پاپولیشن میں سے آپ نے جو سیمپل لینا ہے وہ کوئی بھی انسان اپنی پرسنل ججمنٹ کی بنیاد پہ وہ سیمپل اکٹھا کرتا ہے. اس کو ہم لوگ پرپوسو سیمپلنگ بھی بولتے ہیں. اس میں ایک ٹیکنیک استعمال کی جاتی ہے کوٹا سیمپلنگ. کوٹا سیمپلنگ میں کیا ہوتا ہے کہ جس بندے نے انٹرویو لینا ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے ہی سیمپلس کو چوز کرتا ہے, لیکن پھر بھی انٹرویور کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ والی ریسٹرکشنز ہیں, یہ کوٹا کنٹرولز ہیں. فار ایگزامپل اگر ایک انٹرویور ہے, اب اس نے اپنی مرضی سے بندوں کو چوز کرنا ہے انٹرویو کے لیے, لیکن پھر بھی آپ انٹرویور کو بتائیں گے کہ تم نے جن کا انٹرویو کرنا ہے 10 خواتین کا کرنا ہے جن کی عمر 30 سے 40 سال کے درمیان ہو اور وہ فلاں ٹاؤن کی رہنے والی ہوں, جن کے ہسبینڈز پروفیشنل ہو, اور 5 ایسی خواتین کا انٹرویو کرنا ہے جو کہ خود پروفیشنل ہوں اور سیم ٹاؤن سے ان کا تعلق ہو اور سیم ان کی ایج ہو. کوٹا سیمپلنگ کو کمرشل سروس میں استعمال کیا جاتا ہے, یا جی جو کنزیومر مارکیٹ ریسرچ ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی پہ لوگ وہ مالز میں پھر رہی ہوتی ہیں گرلز, یا جتنے بھی کوئی انٹرویورز ہوتے ہیں وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں لوگوں سے ڈفرینٹ چیزیں. کوٹا سیمپلنگ کی ایک تو یہ ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں کہ اس میں آپ کو فریم نہیں کنسٹرکٹ کرنا پڑتا کہ میں نے یہ والی کریکٹرسٹکس ہوں گی تو ہی میں نے کسی بندے سے انٹرویو کرنا ہے. آپ مال میں جو انٹرویو وغیرہ ہو رہے ہوتے ہیں آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں تو اس میں فریم تو نہیں ہوتا نا, جو بندہ ان کے سامنے سے گزرتا ہے اسی سے وہ کوسچن پوچھ لیتے ہیں. اور دوسری یہ ہے کہ یہ ایک جلدی سے کوئک فارم ہوتی ہے انویسٹیگیشن کی, جلدی آپ لوگ انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں.
اور اس میں آپ کی کاسٹ بھی کم لگتی ہے. لیکن اس کے کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ یہ سبجیکٹو میتھڈ ہوتا ہے, کوئی بندہ کوئی بھی آنسر دے دے اور انٹرویور پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیسے اس کے سوال کا مطلب اس کے جواب کا مطلب نکالے گا. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو سیمپلنگ ایررز ہوتے ہیں ان کو بھی ایویلویٹ کرنا اس میں پاسبل نہیں ہوتا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ رینڈملی ایک سیمپل آپ نے چوز کیا ہوا ہے, رینڈملی کوئی بھی بندہ آپ کے سامنے آ رہا ہے, آپ اس سے پوچھتے چلے جا رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ایرر تھا کہاں پہ. اور جب ہم لوگ پروبیبلٹی تھیوری کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی ہم لوگ یہاں پہ لاگو نہیں کر سکتے, کیونکہ یہاں پہ انٹرویور کیا کرے گا کہ اپنی پرسنل ججمنٹ کی بنیاد پہ ہی چیزوں کو ایویلویٹ کرے گا. اور جب ہم لوگ کوٹا کنٹرول کو امپلیمنٹ کرتے ہیں تو بائیسنس ریڈیوس تو ہو جاتی ہے, لیکن اسٹل انٹرویور زیادہ تر فوکس کرے گا کہ اس کے پوائنٹ آف ویو کے مطابق جو اس کو لگے گا کہ جو لوگ میرے ساتھ ایگری کرتے ہوں گے, میرے پوائنٹ آف ویو کے ساتھ ایگری کرتے ہوں گے, اسی سے جا کے وہ انہیں سے جا کے وہ کوسچنس وغیرہ پوچھے گا, یا ان سے پوچھے گا جن کو وہ پرسنلی جانتا ہوگا یا جن کو کانٹیکٹ کرنا اس کو آسان لگے گا. تو یہ بھی ایک وجوہات ہے جس کی وجہ سے ہمارے جو سیمپل ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. اور بھی مختلف قسم کی چیزیں ہیں. اگر تو مسٹیکس ہیں کہیں پہ تو ان مسٹیکس کو ڈیٹیکٹ کرنا بھی آسان نہیں ہوتا, فالو اپ بھی پاسبل نہیں ہوتا, یعنی کہ جن بندوں سے آپ نے انٹرویو لیا ان سے دوبارہ جا کے آپ لوگ انٹرویو نہیں لے سکتے. ہاں یہ ہے کہ اگر آپ نے ان کا نام پتہ وغیرہ ساتھ میں ریکارڈ کیا تو پھر تو پاسبل ہے, ادروائز تو پاسبل نہیں ہے. تو رینڈم ایررز جو رینڈم جو سیمپلنگ ہوتی ہے نان رینڈم جو سیمپلنگ ہوتی ہے اس میں یہ والا ایک نقصان ہوتا ہے جو کہ ہمیں یہاں پہ بتا دیے گئے. ڈس ایڈوانٹیجز بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے, آپ کو ایڈوانٹیجز بھی پتہ ہونا چاہیے, کوٹا سیمپلنگ کیا ہوتی ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اب ہم لوگ بات کرتے ہیں رینڈم سیمپلنگ کی. رینڈم سیمپلنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لاٹری میتھڈ کو اڈاپٹ کرتے ہوئے آپ لوگ پہلے سیمپل کو چوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس میں مختلف چیزیں آ جاتی ہیں, اس میں 5 طرح کی سیمپلنگ اس میں آ جاتی ہے. سمپل رینڈم سیمپلنگ ہوتی ہے, اسٹریٹیفائڈ رینڈم سیمپلنگ ہوتی ہے, سسٹمیٹک سیمپلنگ ہوتی ہے, کلسٹر سیمپلنگ ہوتی ہے, اینڈ 5th ون از دا ملٹائی اسٹیج سیمپلنگ. تو آپ نے ان کی ہیڈنگس کو اچھی طرح سے یاد رکھنا ہے. سب سے پہلے ہم لوگ آ جاتے ہیں سمپل رینڈم سیمپلنگ کی بات کرتے ہیں. سمپل رینڈم سیمپلنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی انٹرویو وغیرہ کر رہے ہیں نا, تو وہاں پہ جتنے لوگ موجود ہوں گے ان سب کا سیم چانس ہوگا کیمرے کے سامنے آنے کا. فار ایگزامپل اگر آپ کیمرے کو یوز کر رہے تو میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ بات استعمال کر رہی ہوں. مارکیٹ ریسرچ انٹرویور یہی چیز وہ دیکھتے ہیں کہ وہ عورتیں جو کہ شاپنگ وغیرہ کر رہی ہوتی ہیں تو ان سے جا کے وہ لیتے ہیں انفارمیشن کسی ایک برانڈ کے بارے میں, مخصوص برانڈ کے بارے میں. ٹھیک ہے. لیکن اس میں بھی انٹرویور کی بائیسنس آ سکتی ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ وہ ان ویمن سے جا کے کوسچن پوچھ سکتا ہے جو کہ اس کو زیادہ اٹریکٹیو لگ رہی ہوں گی, یا وہ عورتیں جن کے ہاتھ میں آلریڈی کسی مخصوص برانڈ کی کوئی پروڈکٹ ہوگی تو اس سے ہی وہ جا کے کوسچنس وغیرہ پوچھے گا. اور اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ انٹرویور جو ہوتا ہے وہ آبجیکٹیو نہیں رہ سکتا. سائیکولوجیکل ٹریٹ ہے ہمارا, ایک نفسیاتی ہماری یہ ایک خوبی ہوتی ہے یا یوں سمجھ لیں کہ خامی ہوتی ہے کہ ہم لوگ آبجیکٹیو نہیں رہ سکتے. ہم لوگ چاہے جتنی بھی ٹریننگ ہو, جتنی ہم لوگ کانشیس ایفرٹ کر لیں اس کو ختم کرنے کی, پھر بھی مکمل طور پہ ہم لوگ آبجیکٹیو نہیں ہو سکتے. رینڈم سیمپلنگ وہ ہوتی ہے جس میں آپ لوگ پاپولیشن یونٹس کو لاٹری میتھڈ کے تھرو سلیکٹ کرتے ہیں, یعنی کہ لوگوں کا نام آپ لکھ لیتے ہیں پیپر کے پیسز پہ, ان کو فولڈ کرتے ہیں اور پھر آپ لوگ ان کو کسی شفل کرتے ہیں اور پھر آپ لوگ کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ اس میں سے کوئی ایک پرچی اٹھا لو. اس کے علاوہ بھی ایک اور رینڈم نمبرز ٹیبلز بھی یوز کیے جاتے ہیں, یعنی کس طرح سے یہ ٹیبلز ہوتا ہے, اس میں سے آپ لوگ آپ نے کہنا ہوتا ہے کہ اس میں سے کسی بھی ایک نمبر کے اوپر آپ فنگر رکھیں, تو جو فنگر رکھے گا اس کے مطابق ہی آپ لوگ آگے وہ کچھ کیلکولیشنز وغیرہ ہوتی ہیں اور وہ آپ لوگ کرتے ہیں. یہاں پہ انہوں نے ایک کافی الیبوریٹ کیا ہوئے ایک ایگزامپل کو. فار ایگزامپل 1000 ٹین ایج کالج اسٹوڈنٹس ہیں. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہاں پہ ایوریج ایج جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹس کی کتنی ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کو یہ پتا ہے کہ 13 ایج گروپ کے جو نمبر آف اسٹوڈنٹس ہیں وہ 6 ہیں, 14 ایج گروپ کے 61 ہے, 15 ایج گروپ کے 270 ہے, اور ٹوٹل نمبر آف اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ 1000 ہیں. اب آپ کیا کریں گے, آپ نے سب سے پہلے کمیولیٹیو فریکوینسی فائنڈ آؤٹ کی. کمیولیٹیو فریکوینسی کا مطلب یہ والی فریکوینسیز ہے نا, کمیولیٹیو فریکوینسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پچھلی جو فریکوینسی ہوتی ہے اس کے ساتھ ایڈ کر دینا. فار ایگزامپل یہ تو 6 ہے, یہ 6 ہی رہے گی. 61 ہے تو 61 کو پچھلی فریکوینسی یعنی کہ 6 کے ساتھ آپ نے ایڈ کر دیا تو یہ آ جاتا ہے ہمارے پاس 67. تو اس طرح سے آپ لوگ پہلے کمیولیٹیو فریکوینسی کو اگر فائنڈ آؤٹ کریں
उसके बाद आप क्या करते हैं, आप एक क्लासेस बना लेते हैं. आप लोग हर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को कोई ना कोई एक इस तरह से वैल्यूज असाइन कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, 6 है. ठीक है, 6 से एक डिजिट छोटा क्या बनता है, 5. ठीक है, तो हमने पहली वैल्यू यहाँ पे असाइन करनी है 0 to 5, लेकिन यहाँ पे वैल्यू असाइन की हुई 000 से 005 तक. ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, हमारे पास 1000 है. ठीक है, तो 1000 में से अगर हम लोग 1 माइनस करें तो हमारे पास आता है 999. तो 999 हमारे पास 3 डिजिट्स हैं, तो इसलिए हमने 3 डिजिट्स का यहाँ पे सैंपल रखा. यहाँ से इस तरह से आप लोग वैल्यूज असाइन कर लेते हैं, यानी कि पहले आपने 0 से लेके 5 तक रखनी थी, अब आपने अगली क्लास में कैसे रखनी है, 5 तक तो हो चुकी ना, आपने अगली क्लास 6 से स्टार्ट करनी, यानी कि 006 से लेके यहाँ पे हमारे पास क्या है 67, तो हमने अपनी क्लास कहाँ तक रखनी है, 66 तक. ठीक है, यानी कि 006 से लेके 066 तक हम ये क्लास रखेंगे. अगली क्लास हम लोग 067 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक उसको लिखेंगे, 336 तक, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है 337 है, तो हमने 1 माइनस करना, यानी कि एक डिजिट जो है ना उससे पीछे हम लोगों ने रखना होता है. इस तरह से आप लोग सारी की सारी यहाँ पे वैल्यूज असाइन कर लेते हैं. यहाँ पे इन्होंने ये सारी जो वैल्यूज है ना ये इन्होंने असाइन कर ली. अच्छा, अब क्या हुआ, हमारे पास सबसे पहली क्लास को एलोकेट किया गया था सैम्पलिंग नंबर 000. ठीक है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास कितने थे, 6 थे. ठीक है, यानी कि पहला जो स्टूडेंट था उसको हमने नंबर असाइन किया 000, दूसरे स्टूडेंट का क्या कौन सा आ जाएगा 001, तीसरे स्टूडेंट का कौन सा आ जाएगा 003. इस तरह से 6 स्टूडेंट्स, जो छठा जो स्टूडेंट होगा ना उसके पास जो सैम्पलिंग नंबर हमने उसको दिया वो हमने दिया 005. ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप लोगों ने परेशान नहीं होना, ये जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए उन्होंने दिया हुआ है. अब फॉर एग्जांपल रैंडम नंबर्स की हम लोग बात कर रहे थे ना, रैंडम सैम्पलिंग की. आप किसी को कहते हैं कि भाई आप फिंगर रखें आंखें बंद करके, और जहाँ पे भी आपकी फिंगर वगैरह आती है ना, जहाँ पे जिस नंबर पे आपकी फिंगर आती है आपने वो नंबर नोट डाउन कर लेना है. फॉर एग्जांपल अब एक बंदा है उसकी फिंगर आई है 337 से लेके 827 की क्लास पे. ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि 337 से लेके 827 की क्लास की एज ग्रुप क्या है, 16 है. ठीक है, अब दूसरा अगेन उसने फिंगर रखी अगर 006 से लेके 066 की क्लास पे, तो वहां पे अगर देखा जाए तो एज ग्रुप क्या है, 14 है. आपने 5, 6, 7 जितनी भी आपने ऑब्जर्वेशंस लेनी है आप लोग इसी तरह से लेंगे और एज ग्रुप आप लोग यहाँ पे उसको लिखते जाएंगे. तो ये होती है रैंडम सैम्पलिंग. ये यूं समझ लें कि एक लॉटरी की तरह की एक ये सैम्पलिंग होती है. आप लोग उस बुनियाद पे मुख्तलिफ किस्म की एजेस आप लोग कंबाइन कर लेंगे, उनकी आप लोग फिर एवरेज फाइंड आउट कर लेंगे. फॉर एग्जांपल अगर आपने जो एजेस आपने फाइंड आउट की वो आई, वो जिस तरह से कि 14, 15, 16 इस तरह से ये वाली एजेस आई, इनको आप लोग आपस में प्लस करके जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं उनके साथ आप लोग उसको डिवाइड कर लेंगे. तो आपके पास एवरेज तो आप लोगों को पता होगा ना कि कैसे फाइंड आउट करते हैं, जिसको हम लोग मीन भी बोलते हैं. ठीक है, तो इस तरह से आप इसका मीन फाइंड आउट कर लेंगे. आगे हम लोग चलते हैं. आपने पहले क्या करना है कि पूरी पॉपुलेशन की मीन एज आप निकालते हैं. ठीक है, पूरी पॉपुलेशन की मीन एज कैसे हमारे पास निकलेगी कि जो हमारी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो तो थे हमारे पास 1000. ठीक है, फिर आपने क्या करना है, आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को उनकी एज ग्रुप के साथ मल्टीप्लाई करते जाना है, यानी कि x मल्टीप्लाई बाय f, तो आपके पास ये स्टूडेंट आते जाएंगे. इनको आपने सम फाइंड करना है इन सब का, तो ये हमारे पास आ रहा है 15,785. अब पॉपुलेशन की जो मीन एज है ना वो निकालेंगे कैसे हम लोग कि 15,785 को हम लोग डिवाइड कर देंगे 1000 के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 15.785. ओके, ये हमने कौन सा लिया, हमने पूरी पॉपुलेशन का लिया, पूरी पॉपुलेशन का. फिर हमने जो सैंपल इकट्ठा किया था ना, जो हमने फिंगर्स बंद करके हमने दिखवाई थी, ये वाला हमने सैंपल्स इकट्ठा किया था, इसका आप लोग मीन निकाल लेते हैं. अब पॉपुलेशन का जो मीन है वो आ रहा है हमारे पास 15.785, लेकिन हमने जो सैंपल लिया था उसका हमारे पास मीन क्या आ रहा है 15.6. तो थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे 15.7 और 15.6 में. इस डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं सैम्पलिंग एरर. और यहाँ पे ये वाला जो हमारा करंट सिनेरियो है इसमें सैम्पलिंग एरर बहुत कम है,
کم اس وجہ سے ہے کیونکہ ہم لوگ رینڈم سیمپلنگ کی ٹیکنیک استعمال کر رہے تھے. رینڈم سیمپلنگ کی ٹیکنیک جب ہم لوگ استعمال کرتے ہوتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس پروبیبلٹی زیادہ ہوتی ہے کہ ہمارا سیمپل پوری پاپولیشن کا ایک بہت اچھا ریپرزینٹیٹیو ہوگا. جو دوسری ٹیکنیکس ہوتی ہیں اس میں ایرر زیادہ بھی آ سکتا ہے, لیکن جو رینڈم سیمپلنگ ہوتی ہے اس میں ایرر ہمیشہ کم ہوتا ہے. رینڈم سیمپلنگ کی جو دوسری بھی مختلف ٹائپس ہوتی ہیں, اسٹریٹیفائڈ سیمپلنگ ہوتی ہے, یعنی کہ اگر آپ کی پاپولیشن ہیٹروجینس ہے, ہیٹروجینس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں میل بھی ہیں, اس میں فیمیل بھی ہیں, اس میں ٹین ایجرز بھی ہیں, اس میں ایڈلٹ بھی ہیں, اس میں بوڑھے حضرات بھی ہیں, مطلب ہر طرح کے لوگ اس میں ہیں, تو پھر آپ لوگ اسٹریٹیفائڈ سیمپلنگ آپ لوگ استعمال کرتے ہیں. دوسری ہوتی ہے سسٹمیٹک سیمپلنگ. تیسری ہوتی ہے کلسٹر سیمپلنگ, یعنی کہ اس کے آپ کی جو سیمپلنگ یونٹس ہوتے ہیں وہ نیچرل کلسٹرز کی فارم میں ایگزسٹ کرتے ہیں. اور لاسٹ ون ہوتی ہے دیٹ از اے ملٹائی اسٹیج سیمپلنگ. ان کو ہم لوگ اگلے لیکچرز میں الیبوریٹ کریں گے. آج کا جو ہمارا جو لیکچر تھا اس میں ہم نے جو سمپل جو رینڈم سیمپلنگ ہوتی ہے اس کو تو ہم لوگوں نے تھوڑا سا الیبوریٹ کر کے دیکھا. مختلف قسم کی سیمپلنگ ٹیکنیکس کو استعمال کیا جاتا ہے سروے ڈیزائن میں. صرف ایک ٹیکنیک کو استعمال کرتے ہوئے پورے کا پورا سروے نہیں کیا جاتا. ہر سروے میں مختلف ٹیکنیکس کا استعمال کیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ صرف سمپل رینڈم سیمپلنگ کو آپ استعمال کر لیں, یہ صرف ملٹائی اسٹیج ڈیزائن کو آپ لوگ استعمال کر لیں اسٹریٹیفیکیشن کے بغیر, تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. اب میں آپ لوگوں کو یہاں پہ سمجھا دیتی ہوں, کنسیپٹ آپ کا ہو گیا کلیئر. میں اب آپ کو یہاں پہ سمجھا دیتی ہوں کہ آپ نے اس لیسن میں سے کرنا کیا ہے اپنے پیپر پوائنٹ آف ویو کے حساب سے. اچھا, سب سے پہلے ہم لوگ اوپر چلتے ہیں, میں آپ کو یہاں سے بتاتی ہوں. اچھا, سب سے پہلے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے ڈیٹا کی دو ٹائپس ہوتی ہیں, پرائمری اور سیکنڈری. پرائمری ڈیٹا کو کیسے کلیکٹ کرتے ہیں, اس کی ہیڈنگز اگر آپ کو پتا ہو تو باقی اپنے لیکچرز انہیں آپ لوگ خود آگے لکھ لیں گے. اور سیکنڈری ڈیٹا آپ لوگ کیسے حاصل کر سکتے ہیں, یہ جو گرین میں نے کیا نا, یہ آپ لوگوں نے یاد کر لینا, تو آپ لوگوں کو باقی اگلے پوائنٹس جو ہے وہ آپ لوگوں کے مائنڈ میں بیٹھ جائیں گے. اس کے بعد اب پاپولیشن کی ڈیفینیشن آپ کو پتا ہونی چاہیے, آپ کے ایم سی کیوز کے حساب سے امپورٹنٹ ہے جسٹ. پھر اس کے بعد سیمپل پاپولیشن کیا ہوتی ہے, ٹارگٹ پاپولیشن کیا ہوتی ہے, اور فریم کیا ہوتا ہے, یہ والی بھی ایم سی کیوز کے حساب سے آپ کو پتا ہونا چاہیے. سیمپلنگ فریم, اس میں ڈیفیکٹس نہیں ہونے چاہیے, یہ آپ نے اچھی طرح سے آپ نے اس کو یاد کر لینا ہے. سیمپلنگ کے ایڈوانٹیجز آپ کو پتا ہونے چاہیے. اس کے بعد سیمپلنگ ایرر کون سے ہوتے ہیں اور نان سیمپلنگ ایرر کون سے ہوتے ہیں, یہ آپ لوگوں کے شارٹ کویسچن کے حساب سے بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کو وہ ٹائپ آف ایرر بھی کہہ سکتے ہیں, یا آپ کو بتا سکتے ہیں کہ یہ ان دونوں کی جو ڈیفینیشن دیں یا اس کو آپ لوگ الیبوریٹ کریں. اس کے بعد جو رینڈم سیمپلنگ اور نان رینڈم سیمپلنگ, ان کا کنسیپٹ آپ کو اچھے طرح سے پتا ہونا چاہیے. نان رینڈم سیمپلنگ میں کوٹا سیمپلنگ ہوتی ہے, اس کے کیا ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں, کیا ڈس ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں, یہ جسٹ آپ لوگوں نے ایک دفعہ ریڈ آؤٹ کر لینا جو میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے. اس کے بعد جو رینڈم سیمپلنگ ہوتی ہے, یہ آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کو کیسے اڈاپٹ کیا جاتا ہے, اس کی ٹائپس آپ کے مائنڈ میں ہونی چاہیے. اور باقی یہ جو یہاں پہ پوری اگزامپل لکھی ہوئی تھی نا, اس میں آپ لوگوں کو زیادہ الجھنے کی یا زیادہ آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اگزامپل جسٹ انہوں نے ایک سمجھائی ہے کہ اس طرح سے ڈفرینٹ ریزلٹس آ سکتے ہیں پوری پاپولیشن کا اور سیمپل کا, اور اس ریزلٹ کو ہم لوگ سیمپلنگ ایرر بولتے ہیں. اور باقی جو ٹائپس ہیں نا, یہ آپ کو اچھی طرح سے اس کے نیمز یاد ہونے چاہیے. باقی اس میں کوئی بھی ڈیفیکلٹ نہیں تھی, کوئی بھی چیز جو میں نے ہائی لائٹ کیا اس کو ایک دفعہ جسٹ آپ لوگوں نے ریڈ کرنا ہے. چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا, ویڈیو کا شیئر لازمی کیجیے گا. مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کا ہمیں ناصر ہو. تھینک یو سو مچ.